and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. व्यूअर्स, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में बगावत पैदा हो गई है, और ये तो चलें एक कहने को वर्ड है कि बगावत पैदा हो गई है. वी ऑल नो व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दिस. हमने कोई 3-4 दिन पहले भी व्लॉग में ये बात डिस्कस की थी कि जो 7 वोट कम है पीपल्स पार्टी के पास अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए आज़ाद कश्मीर असम्बली में, अगर तो ज़रदारी फैक्टर हरकत में आता है तो डेफिनेटली इट वुड मीन कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में जारी है. और उसके बाद हमने देखा अली अमीन कंडापुर को उठा लिया गया. उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है वहाँ पर, और उनके होते हुए लोगों को ख़रीदना, लोगों को प्रेशराइज करना टू चेंज देयर साइड्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता. और उसका रिज़ल्ट उनको उठाने के बाद यकीनन सामने आना शुरू हो गया है. थोड़ी सी नंबर गेम में आपको बता दूं कि सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बगावत करते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर लिया है. अब तक आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार का मुकाबला पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार से होगा. नंबर गेम कुछ ऐसे है कि असेंबली के 52 अराकीन हैं, और जिसके पास 27 का मैजिक नंबर होगा उसके पास ऑटोमेटिकली वज़ारत उज़्मा चली जाएगी. अपोजिशन और ये जो इत्तेहाद ग्रुप है इसके पास तकरीबन 26 वोट हैं. तहरीक इंसाफ के पास भी 26 वोट हैं. तो जो एक स्विंग वोट है वो अब डिसाइसिव फैक्टर प्ले करेगा. इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तकरीबन राजा फारूक हैदर की अगर बात कर लें, जिनकी लॉयल्टीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रहे हैं हमेशा से, उनका सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिन्नात हमें इजाफी वोट दिलवा रहे हैं. अब वो खुल के नहीं कह सक रहे, और बात है वी ऑल नो कि जन्नात कौन है. इसके अलावा जिस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ खुद पीटीआई वहाँ पे कर रही है कि उन्हें चौधरी सुल्तान महमूद और चौधरी रशीद जैसे लोग जिन्होंने तकरीबन हर पार्टी में कभी ना कभी रह के वहाँ के टिकट से अपनी सियासत को जारी रखा है, अगर उनके ऊपर एतमाद करना पड़ रहा है पीटीआई को, तो फिर आप समझ जाएं कि उनको नज़र आ रहा है कि हमें इस वक्त इन लोगों पे डिपेंड करना पड़ेगा अगर हमें अपनी सीट प्रिजर्व करनी है. बहरहाल ये तो जिस वक्त इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया था, ये बात उस वक्त ही डन थी कि आहिस्ता आहिस्ता पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन सब जगहों से भी इनकी गवर्नमेंट्स ख़त्म की जाएंगी. 2 खान साहब ने खुद कर दी, यानी कि पंजाब की और केपी की, और उसका जो हाल हो रहा है वो हमारे सामने है. कश्मीर से कर दी गई है. ये कोई मौज़ा ही होगा अगर पीटीआई का उम्मीदवार वहाँ दोबारा सिलेक्ट हो जाए. और उसके बाद बारी है जीबी की. सो दिस सिंपली मीन्स कि जो भी रिजीम चेंज ऑपरेशन था वो कंटिन्यू कर रहा है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. इसके अलावा पंजाब इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो इलेक्शन कमीशन को आज फंड्स की फराहमी होनी थी, उसका आज आखिरी दिन है. सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शंस के लिए 21 अरब रुपए जो जारी करने का कहा गया था उसका आज लास्ट डे था. उसके ऊपर भी हुकूमत फंड्स को जारी होने से रोकने के लिए मुकम्मल तौर पे मुतहर्रिक नज़र आ रही है. कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना है उसने इस हुक्म को कि स्टेट बैंक जो है वो 21 अरब रुपए जो है वो प्रोवाइड करे, फंड्स जारी करे इलेक्शन कमीशन को, इस मामले को दोबारा कौमी असम्बली में भेज दिया है. यानी वो जो एक फैक्टर था जो हमने डिस्कस किया था कि सारे इंस्टीट्यूशंस अगर उनको कोई हुक्म आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से, तो दे आर बाउंड टू ओबे दैट. वो उसको मुस्तकिल काउंटर करके बार बार बॉल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लेकर आ रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ, ताकि अगर झगड़ा हो तो सुप्रीमेसी का ये हो कि पार्लियामेंट सुप्रीम है कि जुडिशरी सुप्रीम है. गो कि इसमें भी इनको नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि सुप्रीम सिर्फ जुडिशरी है. लेकिन उसके बावजूद टाइम गेन करने के लिए, मामले को मजीद उलझा के रखने के लिए, चीफ जस्टिस पे ऐसा प्रेशर माउंट करने के लिए कि वो कोई ऐसी गलती करें जिसके बाद ये वाकई एक ऐसी जंग में कन्वर्ट हो जाए कि जैसे चीफ जस्टिस ने स्टेप इन किया है इनटू द टेरिटरी ऑफ द पार्लियामान. तो ये टैक्टिक्स जारी हैं, और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो साफ कह दिया है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर इसी साल होंगे. ये लास्ट थिंग दिस इज़ न्यू कि मुकर्ररा वक्त पे इसी साल होंगे. लेकिन ये एक आई वॉश भी हो सकता है कि फ़िलहाल ये लोग ऐसे कहते रहें कि इसी साल मुकर्ररा वक्त पे इकट्ठे इलेक्शन करवाए जाएंगे. लेकिन जैसे कि हमने देखा कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं. पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में हमने देखा कि शायद एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान अगेंस्ट मिलिटेंट्स. लेकिन जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असेंबली में आए
تو یوں محسوس ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے اور یہ جو آن گوئنگ ایکٹیویٹیز ہیں اگینسٹ ٹیررزم ہم تو اس کی بات کر رہے تھے. سو بہت ساری چیزیں اس وقت ابہام میں جان بوجھ کے شاید رکھی جا رہی ہیں کہ جہاں بھی جس کا بھی فائدہ ہو اٹھا لیا جائے. اس کے علاوہ انتخابات کے لیے رقم جاری کرنے کا استحقاق اسٹیٹ بینک کا نہیں بلکہ قومی اسمبلی اور وزارت خزانہ کا ہے. یہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اور وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے فنڈز مختص کرنے کا اختیار نہ تو اسٹیٹ بینک کا ہے اور نہ ہی خزانہ ڈویژن کے پاس ہے. اب یہ تو ایک آئینی جنگ ہے اور اس کو ہمیں میرے خیال ہے روزانہ کی بنیاد پر یہی دیکھ کے فالو کرنا پڑے گا کہ یہ کس ڈائریکشن میں جاتی ہے. جس ڈائریکشن میں بھی جائے گی اگر وہ الیکشن کے علاوہ کوئی ڈائریکشن ہوگی تو ملک یقیناً آئینی بحران کا مزید شکار ہوتا جائے گا, ڈی اسٹیبلائز ہوتا جائے گا. اور اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنے میں کون اور کیوں انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے. آبویس ریزنس کہ دنیا میں ایسے بلاکس بن رہے ہیں جس میں اگر اس وقت پاکستان شامل ہو جائے تو بہت سارے امریکن اسٹیکس جو اس ریجن میں ہیں وہ چیلنج ہو جائیں گے. ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ عام مین اسٹریم میڈیا اور جرنلسٹ کور نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یو اے ای نے اور سعودی عربیہ نے صاف جواب دے دیا تھا کہ دیر آر نو فری لنچز فار پاکستان اینڈ ایجپٹ اینی مور. جن ملکوں کو ہم پہلے ویسے ہی برادرانہ تعلقات ہونے کی بنیاد پر فنڈز دے دیا کرتے تھے اب ہم ویسے نہیں دیں گے. لیکن اس کے بعد ایک دم سے میاں نواز شریف ان کی پوری فیملی سعودی عربیہ پہنچی. خبریں یہ بھی ہیں کہ وہاں CIA کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہیں جو وہاں پہنچے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ امریکن ڈپلومیٹس بھی وہاں پر موجود ہیں. تو پاکستان میں کہ میڈیشن یا پاکستان کے لیے فارورڈ لکنگ کیا کورس آف ایکشن ہو سکتا ہے اس پہ پتہ نہیں کون سی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. لیکن ایک دم سے ہمیں $2 ارب جو ہے وہ مل گئے ہیں سعودی عربیہ کی طرف سے. This is very contradictory to what Saudi Arabia said just 2 weeks ago. ایک اور خبر میں اگر آپ اس کو مل کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ٹریجیکٹری کیسے بنتی ہے ڈفرینٹ خبروں کی تو یہ یاد رکھیں کہ IMF ہم سے بات نہیں کر رہا تھا اور اس کی شرط یہ تھی کہ آپ پہلے دوست ممالک سے پیسے ڈپازٹ کرائیں. پیسے ڈپازٹ کرنے کے لیے سعودی عربیہ اور UAE تیار نہیں تھے اور پھر ایک دم سے ہمیں خبر ملتی ہے کہ UAE کی طرف سے ہمارے پاس انویسٹمنٹ یا جو $2 ارب ہم ان سے مانگ رہے تھے وہ انہوں نے ہمیں دے دیے. ساتھ ہی آپ یہ ایک سٹوری ذہن میں رکھیں کہ نہ صرف یہ کہ G20 سمٹ ہونے جا رہی ہے سری نگر میں اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو ایریا جو ٹیریٹری کانفلکٹڈ ہو جس طرح اس کے اوپر UN کی ریزولوشن ہے اس میں نہ تو کوئی چینجز انڈیا لا سکتا ہے کشمیر کے سٹیٹس میں نہ ہم لا سکتے ہیں. اس کے باوجود 2019 میں جو اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا وہ مودی نے ختم کر دیا. اب مودی صاحب نے وہ ختم کیا ہم نے اس کو چیلنج اس طرح نہیں کیا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے UN ریزولوشن کی بیس پہ. رادر نہ صرف یہ کہ وہاں کا سٹیٹس چینج ہوا ہے وہاں کے ڈومیسائلس چینج ہو رہے ہیں وہاں پہ نئے لوگ لا کے آباد کیے جا رہے ہیں جو کہ ہندوز ہیں ان کو وہاں کے ڈومیسائلز ایشو کیے جا رہے ہیں. تقریباً وہی ماڈل جو یوز ہو رہا ہے اسرائیل میں پیلسٹینین آبادیوں کو ختم کر کے آہستہ آہستہ جو آپ میپ میں دیکھیں تو پہلے پیلسٹائن کتنا تھا اور اب کتنا رہ گیا ہے اسی طریقے سے سب کچھ انڈین ہیلڈ کشمیر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کر رہا. نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ UN کے ساتھ کانفلکٹ میں جو زون ہے یا جو کانفلکٹ UN میں گیا ہوا ہے اس ایریا میں G20 جیسی انٹرنیشنل سمٹ کیسے ہو سکتی ہے اور وہ کیوں ہو رہی ہے. وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے. دوسری طرف UAE جس نے ہمیں ابھی $2 ارب دیے ہیں UAE کی ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے ایمار گروپ. یہ وہی گروپ ہے جس نے برج خلیفہ بھی تعمیر کیا اور ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن میں ان کا بہت بڑا نام ہے. تو یہ رائٹرز کی سٹوری ہے اور یہ پبلش ہوئی تھی 20 مارچ کو. It says کہ India's Jammu and Kashmir gets first foreign investment from Dubai's Emaar Group. اگر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں تو انڈین کشمیر is to get its first ever foreign investment with Dubai's Emaar Group due to build a $60 million shopping and office complex as the government looks to stabilize a region where Muslim separatists have for years battled the government. 5 billion rupees development will include a shopping mall, a multi-purpose commercial tower in Srinagar, the capital of the Muslim majority Himalayan region, Emaar announced at an investment summit in the city. اب
اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو اس طرح کی بکس پڑھنے کا جس میں ہر ریجن کے لیے کچھ پلانز ہوتے ہیں اس وقت کی سپر پاورز کے، تو یہ بہت پرانا ماڈل ہے کہ انڈین ہیلڈ کشمیر کو اور آہستہ آہستہ پھر پاکستانی کشمیر کو بھی ایک اس طرح کا ٹورسٹ ریزورٹ بنا دیا جائے جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے، اور اس کی نیوٹرالٹی برقرار رکھی جائے، کیونکہ وہاں پر آرام سے بیسز پرووائڈ کی جا سکیں گی امریکنز کو، اور جہاں پہ امریکنز آ کے بیٹھ جائیں گے وہاں پہ یقیناً سیکیورٹی بھی انشور ہوگی، وہ اپنے لیے بھی سیکیورٹی انشور کریں گے، اس ریجن کے اوپر بھی نظر رکھ سکیں گے، اینڈ یو نیم اٹ، جو کچھ وہ 20 سال افغانستان میں رہ کے کر چکے ہیں۔ تو سلولی بٹ شیورلی things are going in that direction۔ نہ تو کسی نے امار گروپ کی اس انویسٹمنٹ کو چیلنج کیا ہے پاکستان کی طرف سے جا کے کسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا کہیں پہ بھی، نہ اس کے اوپر کوئی بیان آیا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ وہاں کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو ابھی کانفلکٹ زون ہے، اس کے اوپر تو ابھی ٹیریٹوریل کس کی انٹیگریٹی ہے، کس کا قبضہ ہے، کس کا نہیں ہے، وہاں پہ آپ مسلم جینوسائڈ کر رہے ہیں، کس طریقے سے مسلم سیپریٹسٹ کو ہٹایا جا رہا ہے، وہاں سے ان کی آبادی کم کی جا رہی ہے، ہندوز کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے، اس کو پاکستان بالکل کنٹیسٹ نہیں کر رہا۔ ڈز دس مین کہ وہ جو بات کہی جاتی ہے، جو کہ ہم اس لیے اگنور کرتے ہیں کیونکہ یہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا دور ہے، ڈز دس مین کہ سائلنٹ رہ کے، کمپلیسنٹ رہ کے پاکستانی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو تھوڑی بہت ہیلپ UAE سے ملتی ہے، سعودی عربیہ سے ملتی ہے، وہ آپ لے لیں، کشمیر پہ خاموش رہیں، اور اگر پاکستان میں اپنا زور، اپنی حکومت لمبے عرصے تک چلانے کے لیے کوئی ہیلپ ملتی ہے تو وہ بھی ایکسیپٹ کر لیں۔ دس از ویری سیریس، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی پالیٹکس کو ایکسٹرنل ایلیمنٹس اور ایکسٹرنل تھریٹس کے بغیر آپ انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری جانب ذہن میں کوشچن یہ آتا ہے کہ ہم نے شروع دن سے جو ایگزسٹینشیل تھریٹ کا کانسیپٹ پاکستان میں سنا ہے وہ یہی سنا ہے کہ ہماری پہلی تھریٹ جو ہے وہ انڈیا ہے، ہمیں ہمیشہ سے انڈیا کی طرف سے تھریٹ رہا ہے، اینڈ اٹ میک سینس، انڈیا بھی یہی کہتا ہوگا کہ ہمیں ہمیشہ سے پاکستان کی طرف سے تھریٹ رہا ہے۔ اگر تو یہ تھریٹ لیول ختم ہو رہا ہے اور ہم پیس کی طرف جا رہے ہیں اور کشمیر کے اوپر کوئی نیگوسیشنز ہو کے کوئی ڈیسیجن ہو چکا ہے، دیٹ شوڈ کم ان پبلک، اس کو اون کرنا چاہیے، کس گورنمنٹ نے کیا، کس پالیسی کے تحت کیا، کون سی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر سودا کیا گیا ہے، یا یہ بات کی گئی ہے کہ اگر ہم نے اس کانفلکٹ کو چھوڑ کے میوچل ٹریڈ کی طرف اور ریجنل پیس کی طرف بڑھنا ہے تو وہ کس میمورینڈم کے تحت ہوا ہے، کس پالیسی کے تحت ہوا ہے، پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی ہے، کون سی گورنمنٹ اس کی اونرشپ رہے گی، یہ جو ریڈیو سائلنس ہے اس پہ، دیٹ ریزز دا ریڈ فلیگس۔ سو وائل سو مچ از ہیپننگ کہ پاکستان میں کریک ڈاؤن جاری ہے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ، آہستہ آہستہ ان کی گورنمنٹس ہر جگہ سے ختم ہو رہی ہیں، ان کے لوگ بھی اٹھائے جا رہے ہیں، ایک گورنمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کو چیلنج کر رہی ہے بالکل کھل کے اور کہتی ہے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، اور یہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ وہ اس سال بھی الیکشنز کرانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی انٹرنیشنل نیوز پہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا کا خاموش رہنا، اس پہ ہمارے وزیر خارجہ کا خاموش رہنا، ہمارے فارن آفس کا خاموش رہنا، دس از ویری کویسچنیبل، اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ جتنا اس وقت سینسرشپ چل رہی ہے، جتنا اس وقت لوگ خاموش ہیں، اس کے بعد یہ کویسچنز کون ریز کرے گا گورنمنٹ سے، کون پوچھے گا؟ بیکاز گورنمنٹ سے آپ اس وقت کچھ پوچھ نہیں سکتے، ان کا جو بیہیویئر ہے اس وقت وہ تقریباً ڈکٹیٹرز والا ہے اور اتھارٹیرین ہے۔ اگر ان کو اداروں کا کوئی لحاظ نہیں ہے تو پھر انڈیویجول کویسچنز کو وہ کتنا انٹرٹین کریں گے؟ یو نو اینڈ آئی نو کہ یہ نہیں ہو سکے گا۔ سو تھنگز آر پریٹی سیریس۔ یہ جو روز کی خبریں ہیں یہ تو صرف کنٹینویشن ہوتی ہے آف واٹ از ہیپننگ سنس اپریل 2022، لیکن ہم جا کس ڈائریکشن میں رہے ہیں، ہماری فارن پالیسی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس پہ بلاول بھٹو کی طرف سے کبھی کوئی بریفنگ نہیں آئی۔ ہنا ربانی گھر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی نظر بھی آتی ہیں تو اس کے بعد کوئی فارن آفس کی طرف سے بریفنگ نہیں آتی، کچھ ٹویٹس ضرور نظر آ جاتی ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا چیزوں کو کیپچر کر رہا ہے، اور بہرحال ان سٹوریز پہ بات ہونی چاہیے، اسپیشلی جہاں پہ پاکستان کی سوورنٹی کا مسئلہ ہو۔ I'll see you tomorrow.